आज के अखबार के साथ मैं हूं राना आदिल। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम खबरें जो अखबारात की अशात का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम खबरों पर तजज़िया और तबसरे के लिए मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ दर्स व तदरीस से है, एक तवील अरसे से इससे मुंसलिक हैं। इसके साथ साथ PhD स्कॉलर इन इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, आर्टिकल राइटर हैं, बैनुल अक़वामी और मुल्क की बहुत सारे सफ़े अव्वल के जो अखबारात हैं उनमें उनके आर्टिकल छाया होते रहते हैं। मेरे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, PhD स्कॉलर इन इंटरनेशनल अफेयर्स, तजिया कार मोहतरम जनाब मुनव्वर माहर साहब। अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर। थैंक यू राना साहब। मसरूफियत के बावजूद आमद का शुक्रिया। चलते हैं अखबारात की जानब। सबसे पहली खबर जो अखबारात की जीनत बनी लीडिंग स्टोरी है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर सख्त सज़ा, 3 साल कैद, ज़ब्त शुदा माल की मालियत का 50% बतौर शर्माना होगा। वफाकी काबीना से आर्डीनेंस की समरी मंजूर। वज़ीर आज़म की ज़िम्मेदारों के तयन के लिए खुफिया इदारों की मदद लेने की हदायत। बहुत अहम मामला है और आर्डीनेंस नाफज कर दिया गया है या आर्डीनेंस की मंजूरी दी गई है, और ऐसी बल्कि समरी मंजूर हुई है उसकी। लेकिन ये सूरत हाल ऐसी गंभीर है, हालिया सूरत हाल में जिस तरह हमें सामना है एक आफत का, नागहानी आफत का, मोहलक मर्ज का, मोहलक वायरस का, उसमें भी लोगों की जो सोच है, नज़रियात हैं, वो वैसे के वैसे हैं, बेहिसी बरकरार है। तो कैसे लगता है आपको, कैसे देख रहे हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से सख्त सज़ाएँ? थैंक यू राना साहब, मुझे मधु करने का। राना साहब देखें, वो कहते हैं ना कि जो क्राइसिस टाइम होता है या जो एडवर्सिटी होती है या इस तरह के जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात होते हैं ना, उसमें वो जो हालात होते हैं, वो क्राइसिस होते हैं, वो दे ब्रिंग आउट बेस्ट इन द ह्यूमंस एज वेल एज द वर्स्ट इन द ह्यूमंस। ठीक है, वो दोनों आपकी जो एस्पेक्ट्स हैं जो है ना इंसानों के अंदर, एक बेस्ट का एक वर्स्ट का, वो दोनों आपके सामने आ जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट करता है, कौन वर्स्ट करता है। तो कुछ लोग जो होते हैं वो इस तरह के हालात में भी जो है ना सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करते हैं और इस तरह के हालात का फ़ायदा उठाते हैं। ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो गई, ये होर्डर्स हो गए, या ब्लैक मार्केटिंग करने वाले हो गए। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारे जैसे ममालिक हैं, वहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो निज़ाम होता है, वो इन प्लेस नहीं होता। अगर होता भी है तो वो इफ़ेक्टिव नहीं होता, वो अपना काम नहीं करता। अगर ये अपना काम कर रहा होता तो आज हमें ये सूरत हाल देखनी ना पड़ती। एक सिस्टम होता, ज़ख़ीरा अंदोज़ों को, ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को या होर्डर्स को, उनको पता होता है अगर ये हम काम करेंगे तो कानून हरकत में आएगा। आप देखें कि हमें ये इक़दाम क्यों लेने पड़ रहे हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्योंकि वो निज़ाम ही नहीं था। अगर वो निज़ाम था भी तो वो इतना वीक था कि उनको कोई डर ही नहीं था। अब अमेरिका में कोई फर्स्ट वर्ल्ड में ये तो कोई सोच भी नहीं सकता, वहाँ पे तो चीज़ें और ज़्यादा उन लोगों को रिलीफ दिया जाता है, और यहाँ पे हमारे लोग, ठीक है, वो फ़ायदा उठाते हैं इस सिचुएशन का। वो क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जो है ना रियासती इदारे वीक हैं, कमज़ोर हैं, वो हमें कुछ नहीं कर पाते। और ये सिर्फ अभी तो नहीं, ये नॉर्मल हालात में भी चलता रहता है। अभी सिर्फ ये होता है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं। लेकिन बराबर सवाल मेरा ये है कि सज़ाएँ आपने कर दी, मुख्तस जो भी सूरत हाल होगी, आप कानून बनाएंगे, उनको पकड़ेंगे, वो इन द लॉन्ग रन क्या होगा, उस पर अमल दरामद होना वो एक अलग मैटर है। लेकिन असल चीज़ ये है, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि ज़ख़ीरा अंदोज़ और मुनाफाखोर, ये वो बेहिसी का जो अंसर, और जिस तरह दो एस्पेक्ट्स आपने बताए हैं कि वो खुल के सामने आ जाते हैं, आपके बुरे और अच्छे लोग। आखिर वो मुहर्रकात क्या हैं? कि एक तो होती है रूटीन मैटर, जिसमें शायद आपका बॉर्न और ब्रॉट अप ऐसा है, या सोसाइटी ऐसी है कि आप इन चीज़ों को शरारतन भी कर लेते हैं, सोच किताबें कर लेते हैं, माहौल किताबें कर लेते हैं। लेकिन जब ऐसी सूरत हाल का सामना हो कि आपको नागहानी आफत है, तो उस वक्त भी अगर ये चीज़ें नहीं छूटती आपसे, या इनको करने से आप बाज नहीं आते, तो लाजम बात है कोई ऐसी सोच आपके पीछे है। तो क्या कोई अनासर ऐसे हैं, शरपसंद अनासर आपको लगते हैं, या उनकी सोच क्या ही है, या कोई माहौल का भी अमल दखल है लोगों की वजह से? देखें राना साहब, मैंने बताया ना कि जो इंसानी जो फितरत है ना, उसमें लालच तो है, उसमें हवस तो है, दौलत के लिए, पैसे के लिए, ठीक है। उसको आपने कंट्रोल करना होता है। अब ये नहीं कि जो वेस्ट में जो गोरे हैं वो कोई फरिश्ते हैं, नहीं। वहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि वहाँ पे निज़ाम है, स्ट्रक्चर है, उसका डेटरेंस है। उन्हें पता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो कानून हरकत में आएगा, हमें पनिशमेंट होगी। यहाँ पे वो डर, वो डेटरेंस जो है ना, वो नहीं है कानून का, लॉ का, ठीक है। तो इसलिए वो ये काम करते हैं। बाकी दूसरा फैक्टर ये है कि लालच, हवस, ग्रीड, कि ऐसी सिचुएशन से को एक्सप्लॉइट किया जाए और पैसे बनाए जाएं। सही। लेकिन मैं दूसरे एंगल की तरफ जाता हूँ कि हैं। हुकूमत के भी तो कुछ मामलात हैं ना, क्योंकि अगर महंगाई का सुनामी आ रहा है, मुनाफाखोर माफिया सरगर्म है, लॉकडाउन में शाय खुरोनोश के दाम बढ़ा दिए गए, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो हैं वो बड़ा खामोश तमाशाई की तरह वो देख रही हैं। इसके साथ साथ अदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी हुई, जिसमें दाल, दूध, गोश्त, अशियाए ज़रूरिया जो हैं उनमें कुछ भी सस्ता नहीं हुआ। हफ्ते में कीमतें 2 से 13 रुपये तक बढ़ी हैं। लेकिन जो अरबाब इख्तियार हैं, जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जो हुकूमत है या इंतज़ामिया है,
ان کی طرف سے بھی تو کسی حد تک بے حسی کا مظاہرہ ہے یا غفلت کا مظاہرہ ہے، تو اس کو کیسے دیکھیں وہ میں نے آپ کو جب عرض کیا نا کہ جو انسٹیٹیوشنل جو ہماری جو ویکنیسز ہیں، جو ہماری انیفیشنسیز ہیں، وہ تو پہلا جو ہے نا وہ ایک فیکٹر ہے نا. ہیومن نیچر کتنی بھی گریڈی ہو، کتنی بھی میرے اندر جو ہے نا ہوس ہو، لالچ ہو پیسے کے لیے، لیکن مجھے کون روکے گا اس طرح کے کام کرنے سے جب مجھے پتا ہوگا کہ یہاں پہ رول آف لا ہے. اب ڈسٹرکٹ مینجمنٹ جو ہوتے ہیں، جو ڈی سیز ہوتے ہیں، جو اے سیز ہوتے ہیں، یا جو دوسری جو کمیٹیز ہیں آپ نے بتایا پرائس کنٹرول، یہ ان کا کام ہے نا کہ روکیں. ٹھیک ہے، وہ اپنا کام نہیں کر رہے تو اس سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ جو ایکسپلائٹر لوگ ہیں جو اس طرح کی صورتحال کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور وہ جو ہے نا اس سے وہ پیسے بنانے معاشرے میں کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان مر رہے ہیں. اور اب آپ نے دیکھا کہ ماسک غائب ہو گیا اچانک، یہ تو ابھی صورتحال کچھ بہتر ہو گئی. لیکن اس سے بھی بڑی اہم بات جس کی طرح میں آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا اور تبصرہ چاہوں گا، ایک وہ طبقہ جو انتظامیہ کا ہے، وہ چاہے غافل ہے یا کچھ بھی ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے، اور ایک وہ طبقہ جو بے حسی کر رہا ہے، جو ایسے ایکشنز کر رہا ہے، باز نہیں آ رہا. لیکن اس معاملے میں دونوں شامل ہیں. وہ کیوں دونوں شامل ہیں؟ خوف خدا نہ انسانیت کا خیال، ملاوٹ مافیا بے لگام. راولپنڈی گوجرانوالہ میں فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، کیمیکل ملا دودھ بیچنے والی ڈیری شاپ سیل. فیصل آباد اور راجن پور میں گندے پانی سے کاشت کی گئی سبزیاں تلف کی گئی ہیں. اب یہ وہ معاملہ ہے جو حفظان صحت کے حوالے سے انتہائی اہم ہے. یعنی مضر صحت دودھ اور مضر صحت سبزیاں اور ان کا اگانا. جب آپ گندم جو بھی کوئی بھی چیز کاشت ہو رہی تھی، سبزیاں وغیرہ، اس وقت آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا. اب آپ ایکشن لے رہے ہیں جب وہ سب کچھ کر بھی چکا. اس وقت شاید آپ اس کی مدد بھی کر سکتے تھے. اس کے بعد یہ کیمیکل ملا دودھ، اگر آپ نے کوئی قوانین بنائے ہیں یا آپ پکڑتے ہیں، تلف کرتے ہیں، تو کیوں ایسی سزائیں نہیں ہوتی کہ وہ بار بار وہی سلسلہ کیا جاتا ہے. یہاں پہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ اشیاء ضروریہ ہیں جن کے حوالے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے ان کا، اجناس اور ساتھ میں دودھ. تو اس میں جس میں دونوں فریقین شامل ہیں اور ان کی غفلت شامل ہے، اس کو کیسے لیں گے؟ دیکھیں یہاں پہ ہم پبلک ہیلتھ کے جو ایشوز ہیں یا ہائیجین کے ایشوز ہیں ان کو ہم اہمیت ہی نہیں دیتے. مسئلہ یہ ہے، اگر ہم ان کو اہمیت دیں تو پھر ہم یہ اس طرح کی چیزیں دیکھیں گے کہ بھائی یہ لوگ جو ہے نا ہمیں زہر کیوں کھلا رہے ہیں اس میں ملا کے. ٹھیک ہے، اور دوسرا نظام ان کے ساتھ ملا ہوا ہے نا. نہیں تو کیوں نہیں اہمیت دی جا رہی؟ کیوں نہیں کوئی ایسی حکمت عملی اپنائی جا رہی؟ کیوں انتظامیہ اس پہ کام نہیں کر رہی؟ اب آرڈیننس ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے آپ کو اس لیے یاد آ رہا ہے، اس لیے کہ یہاں پہ ہمارے جیسے ممالک میں رانا صاحب ہیومن سیکیورٹی جو ہوتی ہے نا، انسانی جو تحفظ ہے، ٹھیک ہے، سیفٹی فرام ڈیزیز، سیفٹی فرام جو ہے نا ان امپلائمنٹ، پاورٹی، اس طرح کی چیزوں پہ توجہ نہیں ہوتی. یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو بھی ہیں اس میں ہمارا جو زیادہ تر جو فوکس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹیریٹوریل سیکیورٹی پہ، وہ ہوتا ہے ریاستی سیکیورٹی پہ. ٹھیک ہے، جبکہ کرونا نے واضح کر دیا کہ کون سی چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے. کرونا نے ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ ہیومن سیکیورٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ انسان ہے تو آپ کی چیزیں چلیں گی. اگر انسان کو پبلک ہیلتھ تھریٹن ہوگی تو آپ کی اکانومی، آپ کی ریاست، آپ کی سیاست، ہر چیز ڈسٹرپٹ ہو جائے گی. تو ہمارا جو فوکس ہے وہی شروع سے غلط ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں پھر یہ نظریات چینج ہوں گے؟ یہ چینج کرنے پڑیں گے. یہ اب آپشن نہیں ہے، یہ ہماری مجبوری ہے. اگر ہم نے سروائیو کرنا ہے تو اس کو ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، میں آگے بڑھتا ہوں. تعمیراتی شعبے میں سرمایہ کاری، ذرائع آمدن بتانے کی پابندی ختم. اسٹیل سیمنٹ کے علاوہ بلڈنگ میٹیریل پر ود ہولڈنگ ٹیکس عائد نہیں ہوگا. فیڈرل کیبنٹ نے آرڈیننس کی منظوری دے دی. اور یہ بزنس کے حوالے سے، سرمایہ کاروں کے حوالے سے یہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے چیز. تو کیسے دیکھ رہے ہیں اسپیشلی تعمیراتی شعبے جو ہیں، جو کنسٹرکشن سے ریلیٹ کرتے ہیں، ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس میں بھی سمری دیکھیں یہ تو بڑا اچھا اسٹیپ ہے کہ جو ہے نا اس طرح کی جو کمرشل ایکٹیویٹی ہے یا اس طرح کی جو بزنس ایکٹیویٹی ہے اس کو انکریج کرنا چاہیے اور اس کے لیے انیبلنگ ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہیے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کی ٹائمنگ، کہ کیا اس وقت یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو موو آیا ہے، کیا یہ ابھی اتنا پروڈکٹیو ہوگا کہ ایسے حالات میں آپ دیکھیں یہ تو چیز ہے. اب اس اکنامک اس کی وجہ سے، میل ڈاؤن کی وجہ سے، پہلے ہی پاکستان جو ہے نا اکنامک سچویشن ہماری بڑی خراب تھی، لیکن اب کرونا کی وجہ سے تو ہر چیز رک گئی ہے نا. بالکل. آپ گھر تو بنا لیں گے، یہ کنسٹرکشن تو کر لیں گے، ان کو خریدے گا کون؟ ٹھیک ہے، خریدے گا تو آپ عام عوام نا. لیکن عام عوام تو بہت زیادہ ڈرینڈ آؤٹ ہو چکا ہے اکنامکلی اس کرونا کی وجہ سے. جو لوگوں کے پاس جو سیونگز تھی، جو بیلنس تھا، لوگ تو اس پہ اب سروائیو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایون جو مڈل کلاس ہے ہماری، تو وہ گھر تو آپ ایسی اکنامک ایکٹیویٹی کو پروموٹ کریں جو پروڈکٹیو ہو. رانا صاحب آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں، جو یہ جو ہاؤسنگ یا یہ جو کنسٹرکشن کا یہ پروڈکٹیو نہیں ہوتا. یعنی کہ اس سے آپ کو مزید زیادہ کوئی جو ہے نا ایک ریونیو جنریٹ نہیں ہوتا. مثلا اگر آپ مینوفیکچرنگ، لیکن ریونیو اگر جنریٹ نہیں ہوتا تو بہت سارے چیزیں تو اس سے جڑی ہوئی ہیں، بہت سارے شعبے جڑے ہوئے ہیں، ان میں شاید ریونیو جنریٹ ہوتا ہوگا. آپ دیکھیں کہ اگر آپ مینوفیکچرنگ کرتے ہیں، اگر آپ کوئی انڈسٹری لگاتے ہیں، کوئی پلانٹ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے آپ چیزیں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، وہ زیادہ چیز سسٹینیبل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے ایک بڑی بلڈنگ بنا دی
چند دن تو مزدوروں نے اس بلڈنگ پہ کام کیا، ٹھیک ہے، وہ مزدور نہ اس بلڈنگ میں رہ سکتے، نہ وہاں پہ فلیٹ افورڈ کر سکتے ہیں، وہ اپنے امیروں کے لیے ایک چیز بنا دی، ٹھیک ہے. اس سے لانگ ٹرم کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ جو آپ نے انویسٹمنٹ کیا، اگر وہ انویسٹمنٹ آپ کسی ایسے شعبے میں کرتے جو زیادہ پروڈکٹ ہو، جیسے میں نے بتایا مینوفیکچرنگ، اگر کوئی انڈسٹری آپ لگاتے تو وہ پوری زندگی چیز چلتی رہتی، اور لوگوں کو وہ جو وہاں پہ جو لوگوں کی جاب جنریشن ہوتی وہ ڈیوریبل ہوتی، وہ لانگ ٹرم ہوتی. یہ چیز جو ہے نا وہ شارٹ ٹرم ہے. دوسرا میں نے بتایا کہ چلیں جو ہے نا ایک اچھا ایک قدم ہے، لیکن یہاں پہ تو ویسے بھی پوری قوم یا سرمایہ کار تو یہ سوچتا ہوگا کہ ایڈیشنل اگر اماؤنٹ اس بالکل کے پاس ہے اضافی پیسہ تو وہ بالکل. ایسے بزنس میں آپ لگا دے تو دیکھیں وہ جام ہی ہو جائے. جو ریئل اسٹیٹ ہے نا اس میں انویسٹمنٹ ضروری ہوتی ہے، لیکن ریئل اسٹیٹ اگر آپ اس کو کمپیئر کریں گے تو ریئل اسٹیٹ میں جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ لانگ ٹرم نہیں ہوتی، وہ پروڈکٹیو نہیں ہوتی. اس میں نے آپ کو بتایا بلڈنگ کتنے 4-5 مہینے 6 مہینے، اس کے بعد وہ پھر کیا کریں گے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ایسی چیزوں میں انویسٹمنٹ کریں جو لانگ ٹرم ہو، جو ڈیوریبل ہے، انڈسٹری لگائیں، ٹھیک ہے. آپ ایگریکلچر کو آپ ریوائیو کریں، اس کو زیادہ آپ جو ہے نا وہ سبسیڈائز کریں، اس کو زیادہ آپ فیسیلیٹیٹ کریں، اس طرح کی چیزوں کی، اگر آپ نے لانگ ٹرم سوچنا ہے. اور دوسرا میں نے عرض کیا کہ اب ایسے حالات میں لوگ یہ گھر بنائیں گے، تعمیراتی شعبہ کون گھر بنائے گا؟ مطلب لوگوں کی جو فائنینشیل کیپیسٹی ہے وہ بہت زیادہ ڈپلیٹ ہو گئی ہے، بالکل بہت زیادہ کم ہو گئی. آپ نے یہ فیکٹرز بھی دیکھنے ہیں. لیکن میں جو صورتحال ہے معیشت کی معاشی حوالے سے پوری دنیا میں، اس حوالے سے میں بات کروں گا کہ شرح سود میں کمی کے مثبت اثرات. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، اپر لاک لگا کر ٹریڈنگ معطل کرنا پڑی. انڈیکس میں 1500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، روپے کی قدر مضبوط، ڈالر $3.31 سستا ہو گیا. یہ جو اس وقت سٹاک ایکسچینج کی صورتحال ہے اور شرح سود میں کمی آئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈالر میں بھی جو ہے وہ کمی آئی ہے، $3.31 سستا ہو گیا ہے، تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ تبدیلی معاشی حوالے سے؟ دیکھیں یہ تبدیلی تو اچھی ہے، لیکن یہ دیکھیں تبدیلی نیچرل تبدیلی نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں آرٹیفیشل تبدیلی ہے، مجبوری کی تبدیلی ہے. وہ کیسے تبدیلی ہے آپ مجھے بتائیں. تیل میں وہ اس کی جو بیرل تھا وہ اس کا بالکل پر وہ ڈالر، کروڈ آئل جو ہے اس کی قیمت 18 اب مجھے سال بتائیں کی وہ کم ترین قیمت وہ پہ آ کیوں انہوں نے گئی ہے. کم کیا؟ رانا صاحب ساری جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ ہالٹ ہو گئی ہے، وہ رک گئی ہے، ڈسٹرپٹ ہو گئی ہے نا. آپ باہر ہی نہیں نکل رہے تو آپ کو تیل کی کنزمپشن کم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کا کوئی ابھی فائدہ نہیں ہے. یہ فائدہ ہوتا جب نارمل حالات ہوتے اور اس میں یہ چیزیں اگر ہوتی تو عوام کو فائدہ ہوتا. ابھی تو آپ یوز ہی کنزمپشن ہی آپ کی نہیں ہے. مطلب آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ تیل پیٹرول پمپ بند ہے، آپ جا نہیں رہے، تو ظاہری بات ہے تیل نے جو ہے نا وہ سستا ہی ہونا ہے. جس چیز کی ڈیمانڈ ہی نہ ہو وہ کم ہو گئی ہو، ڈیمانڈ 50% ہو گئی ہو ڈیمانڈ، اس چیز کو کس نے خریدنا ہے؟ وہ ایک جو ہے نا وہ مارکیٹ، ایک لا آف جو ہے نا وہ ایک اکنامک لا ہے کہ وہ چیز اس کی ڈیمانڈ ختم ہو جائے، سپلائی تو وہ ڈیمانڈ کم ہو جائے تو وہ اس کی جو پرائسز ہیں وہ نیچے آ جاتی ہیں، کلیپس ہو جاتی ہیں. تو وہ جو آئل مارکیٹ ہے وہ کلیپس ہو رہی ہے. اگر یہ صورتحال مزید 6 مہینے اور رہی تو اور زیادہ یہ آئل مارکیٹ جو ہے نا تیل، یعنی یہ کسی صورت ریلیف نہیں ہے، یہ آنے والے وقت میں آپ کو زیادہ ڈسٹرب دیکھیں کرے گی. ریلیف تب ہوتا نا جب آئل سستا ہوتا، پرائسز کلیپس ہوتی، لیکن آپ بھی موو کر رہے ہوتے، آپ کنزیوم کر رہے. ابھی آپ گھر میں آپ کی گاڑی کھڑی ہے، آپ جا ہی نہیں رہے، آپ کنزیوم ہی نہیں کر رہے، تو آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اچھا جب یہ چیز صورتحال نارمل ہوگی تو آئل نے واپس چلے جانے اپنے اس پہ، لازم بات ہے اس کی وہ پرائسز نارملائز ہو جائیں گی. اچھا وہ جو آپ فائدہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ تو آپ کو ملا ہی نہیں ہے. یہ فائدہ تب ہوتا جب نارمل حالات ہوتے اور یہ آئل پرائسز نیچے آتی، تو پھر ہمارے جیسے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے انرجی میں، بہت سارے معاملات میں فائدہ ہوتا ہے. لیکن ابھی کوئی، کیونکہ ابھی تو اوورآل کنزیومر کی اینڈ سے بھی اور جو پروڈیوسرز ہیں ان کی اینڈ سے بھی چیزیں ٹھپ ہوئی ہیں. تو ظاہری بات ہے وہ ایک اکنامک، یعنی یہ صرف ڈیجٹ کی طور پہ یا فگرز کے طور پہ ہے، باقی عوام کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. عام عوام کو اس وقت، ایون ملکوں کو بھی، ہاں فائدہ، حکومتوں کو بھی، کیونکہ فائدہ تب ہوتا ہے نا، میں نے کہا جب آپ وہ چیز کنزیوم کر رہے ہیں. ایک چیز کتنی بھی زیادہ سستی ہے، اگر میں خرید ہی نہیں رہا تو اس کے سستے ہونے کا کوئی فائدہ تو مجھے تو نہیں ہو رہا نا. اور یعنی اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ وہ سستی نہیں ہوئی، اس کی ڈیمانڈ اور سپلائی کے رولز کی وجہ سے اس کی اور دوسرا وہ اس میں جو کمی آئی ہے وہ نیچرل نہیں ہے، وہ آرٹیفیشل آئی ہے، اس وبا کی وجہ سے آئی ہے. یہ وبا جیسے ہی وہ کم ہوگی، جب حالات نارملائز ہوں گے، وہ پرائسز جو ہے نا واپس اپنی اس پوزیشن، اس پہ اپنی جگہ پہ چلی جائیں گی. ایسی صورتحال میں آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ کسی بھی ملک کو کیا کرنا چاہیے کہ کہ یہ اس وقت پرائسز کم ہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو ذخیرہ کیا جا سکے یا اس کو بچایا جا سکے، یا کہ ان دا لانگ رن یہ کام آئے جب بھی وہ پرائسز انکریز ہوں گی لیکن اپنے ملک کو سٹیبل کرنے کے لیے؟ رانا صاحب ایسی صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو پہلے پریپریشن کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے جیسے کنٹریز نہیں کر پاتے. مثلا آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جی ہمیں آئل کو جو ہے نا وہ اسٹاک کرنا چاہیے تھا تاکہ
وہ تب کرتے ہیں جب آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں، آپ وہ چیز لے کے آپ رکھیں اور اس کو اسٹور کریں اور وہ اس کو اسٹاک کریں اور بعد میں آپ فائدہ اٹھائیں. وہ جو آپ پہلے جو ہے نا پریپریشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہماری کوئی ایسی پریپریشن نہیں تھی. ہمارے جیسے کنٹریز کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے وہ اتنا زیادہ بلک میں جو ہے نا وہ آئل پرچیز کر کے اور اپنے پاس اسٹور کریں، ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے آپ پھر اس طرح کی صورتحال سے آپ اس کو اتنا وہ فائدہ بھی فائدہ نہیں آپ اٹھا نہیں لے سکتے. سکتے اور اپنی جو ہے نا لیک آف کیپیسٹی کی وجہ سے، فائنینشیل صحیح. کیپیسٹی، انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی. وہ آپ نے جب نارمل حالات ہوتے ہیں نا اس میں یہ کیپیسٹیز آپ نے ڈیولپ کرنی ہوتی ہیں تاکہ جب اس طرح کے حالات آئیں تو اس میں آپ ان کو یعنی کسی حد تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب ایسی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو بینیفٹ مل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے سے اسٹریٹجی ہاں بنانی پہلے سے. ہوگی. اب دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. اب یہ کرونا ہے، یہ اس کا اور کوئی علاج نہیں ہے، صرف لاک ڈاؤن ہے، آئسولیشن ہے، کوارنٹین کرنا ہے. لیکن اب جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں نا، جو غریب ممالک ہیں ہمارے جیسے، اب وہ ان کو ایک جو ہے نا وہ دے آر فیسنگ اے ڈائلیما. وہ ڈائلیما کیا ہے؟ کشمکش ہے کہ اگر لاک ڈاؤن کو کنٹینیو کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو معیشت وہ بالکل میل ڈاؤن کر جائے گی اور انارکی کا خطرہ ہے. لوگ جو ہے نا کرونا سے پھر کم مریں گے، اس کی بھوک کی وجہ سے زیادہ مریں گے کیونکہ 50% زیادہ آبادی آپ کی غربت کی لکیر کے نیچے ہے. ٹھیک ہے، آپ اور میں تو 2-3 مہینے بیٹھ کے سروائیو کر سکتے ہیں، لیکن وہ بندے جو ڈیلی ویجر ہے، جو ریڑھی لگانے والا ہے، جو ٹھیلا لگانے والا ہے، وہ بندہ بیچارہ وہ نہیں زیادہ اس میں سروائیو کر سکتا. اچھا اگر یہ نہیں کرتے تو ادھر سے کرونا بڑھنے کا خطرہ ہے. تو آپ دیکھیں ویسٹ میں وہ افورڈ کر سکتے ہیں اپنی آبادی کو جو ہے نا وہ لاک ڈاؤن کریں 2-4-5 مہینوں کے لیے. وہ ان کو گھر بیٹھے جو ہے نا وہ پیسے دے سکتے ہیں، ان کو ریلیف دے سکتے ہیں، اور وہ دے رہے ہیں، وہ دے رہے پیسے بھی ہیں. دے اچھا رہے وہ ہیں، فوڈ بھی دے کس رہے ہیں. بیس پہ دے رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی جو پہلے سے جو اکنامک ڈیولپمنٹ تھی، ان کے پاس جو ریسورسز تھے جو انہوں نے وہ اکٹھے کیے ہوئے تھے اپنی ڈیولپمنٹ کر کے، اس بیس پہ وہ ابھی وہ جو ہے نا کوشن دے رہے ہیں لوگوں کو. صحیح. یعنی وہ اس کرائسس کو ختم کرنے کی کرائسس کو جو ہے نا ہم وہ کوشن نہیں دے سکتے. میں نے کہا نا کہ ہم کشمکش کی صورتحال ہے کہ اگر لاک ڈاؤن نہیں کرتے تو بیماری بڑھتی ہے، اگر کرتے ہیں تو لوگ مرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے بھوک اور بدحالی کی وجہ سے، اور ریاست ان کو نہیں دے سکتی. صحیح. لیکن یہیں پہ ایک اور معاملہ ہے کہ پاکستان کے مثبت اقدامات، آئی ایم ایف بھی موترف 1.38 کروڑ کی اضافی رقم منظور کی ہے. تو یہ جو اضافی رقم آ رہی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اقدامات جیسے بھی ہیں جو بھی ہو رہے ہیں وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن آپ کو امداد مل رہی ہے. اور میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ جتنے قرضے یا جو بھی صورتحال رہی، لیکن کیسے دیکھ رہے ہیں یہ امداد تو دی جا رہی ہے، مثبت اقدام بھی ہیں پاکستان کے. اور پاکستان میں آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ صورتحال امداد والی جو ہے وہ بڑی کارآمد رہے گی؟ دیکھیں مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا بحیثیت قوم، ہم مطلب اسپیشلی ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ خوش ہوتے ہیں کہ جی ہمیں امداد ملی ہے. ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہر بار ہر وقت ہم جو ہے نا امداد کی وہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں اور اس کی امید ہوتی ہے کہ کہیں سے امداد مل جائے. ٹھیک ہے بھائی، آپ نے ایسے آپ نے ایسی اکنامک ڈیولپمنٹ کیوں نہیں کی؟ آپ نے اپنے ریسورس اتنے ڈیولپ کیوں نہیں کیے کہ آپ کو ضرورت ہی نہ پڑتی امداد کی؟ نہیں تو مدور ایک بڑا جملہ مثلا بڑا باریک ہوتا ہے، وہ اس لیے باریک میں اس کو لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اس وقت کی جو حالیہ جو حکومت ہے نا، ان کے تو دعوے ہی ایسے تھے. انہوں نے تو واضح طور پہ تنقید کی. وہ تو قرضے بھی 2 دن میں اتارنے والے تھے اور بڑے معاملات تھے، اور وہ یہی کہا کرتے تھے کہ آپ پلاننگ کیوں نہیں کرتے، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے، ہم آئیں گے، ہم یہ کریں گے. اب یہ جملہ جس طرح آپ نے یہ بول دیا کہ کیوں بھیک مانگنا پڑتی ہے، تو آپ کو اسٹریٹجی وہ بنانا ہوگی. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے لیے بھی یہ لفاظی ہے، جس طرح وہ الفاظ استعمال کرتے رہے، وہ چاہے ووٹ بینک انکریز کرنے کے لیے، حکومت میں آنے کے لیے، اور جب ان کا پالا پڑا تو وہ بالکل خاموش تھے اور وہ باتیں کرتے رہے جن کے بارے میں عوام نہیں سوچ رہی تھی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی کوئی ایسی اسٹریٹجیز بنائی جا سکیں گی کہ ہم لوگ ان چیزوں پہ اوور کم کر سکتے ہیں اور آنے والے وقت کو سنبھال سکتے ہیں، بھیک نہ مانگنی پڑے، یا صرف باتیں ہیں؟ اگر باتیں ہیں تو وہ تو قوم ویسے بھی نہیں. دیکھیں رانا صاحب، باتیں نہیں ہیں، باتیں اس لیے نہیں ہیں. اچھا یہ صرف پی ٹی آئی کا قصور نہیں ہے نا، ہمیں ان کو ایک بینیفٹ، کیونکہ یہ تو بھی میں جب اس کی بات میں ان کے قصور کی نہیں بات کر رہا، میں ان باتوں کی بات کر رہا ہوں کہ آپ بھی اگر کہہ رہے ہیں نا کہ کیوں بھیک مانگنا پڑتی ہے، یہ بڑا کامن سا جملہ ہے، عام آدمی کہتا ہے یار بات بڑی اچھی لگ رہی ہے، لیکن جب پالا پڑتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی باتیں. یہ بھی رسپانسبل ہے کہ انہوں نے صحیح مینیج نہیں کیا. لیکن میں بات کر رہا ہوں پچھلے 74 سال کی، ٹھیک ہے، کہ ہمارا جو اشرافیہ ہے جنہوں نے اس ملک پہ رول کیا ہے، انہوں نے کیوں ہمیں بھکاری بنا دیا. ہم سے ایسے ممالک ہیں جو ہم سے زیادہ غریب تھے، جن کے پاس جاپان ریسورسز نہیں ہیں، ان کے پاس تو زمین نہیں ہے رہنے کے لیے. یہ دیکھیں لیکن پوری دنیا کی سڑکوں پہ ان کی گاڑیاں رول کر رہی ہیں. کیوں رانا صاحب؟ کیونکہ انہوں نے اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کی، انہوں نے اپنی جو کیپیسٹی جو ہے نا وہ بلڈنگ کی. ان کے پاس کوئی نیچرل ریسورسز نہیں ہے جتنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، لیکن ان کے پاس ایک ریسورس بڑا زبردست ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اور ہمیں محروم کیا. وہ ہے ان کی سنسیئر لیڈرشپ، جنہوں نے ان کو ڈیولپ کیا، جنہوں نے ان کو بلڈ کیا کہ آج وہ دنیا کی ایک جو ہے نا ٹاپ 5 جو ہے نا وہ بگیسٹ
اکانومیز میں ان کا شمار ہوتا ہے، پوری دنیا کی روڈوں پہ ان کی گاڑیاں رول کر رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو لوہا وغیرہ وہ بھی امپورٹ کرتے ہیں وہ لوگ، اور وہ گاڑی بناتے ہیں. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی ہے، لیکن ہمیں 70 سال سے صحیح لیڈرشپ نہیں ملی جو اس قوم کو جو ہے نا وہ لیکن میں منور آپ کی بات سے فلی ایگری ہوں، یعنی میں آگے اس لے سے جائے. اتفاق کرتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن پچھلے جو سیاستدان تھے ان کے بارے میں تو میں شاید الفاظ بھی نہ استعمال کر پاؤں کہ وہ اگر میں استعمال کروں تو ویسے ہی برا لگے گا کہ آخر آپ نے کیا کر دیا. ٹھیک ہے، لیکن یہ اب جو حکومت آئی تھی اس میں سنسیریٹی میں اتنا کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا. ایون اب کے پی ایم جو ہیں ان کی شخصیت پہ ابھی تک کوئی ایسا قدغن نہیں ہے. لیکن یہ بھی اگر اسٹریٹجی نہیں بنا پائے تو کل کو آپ کو کیا لگتا ہے یہ باتیں صرف زبانیں زدیں عام کرنے کے لیے یا لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے تو نہیں ہے؟ یعنی آپ کو لگتا ہے کہ اسٹریٹجی بن سکتی ہے، ایسی کوئی صورتحال ہے؟ دیکھیں، ایک تو ہم یہ بڑا کہتے ہیں جنرلی اسپیکنگ کہ جی اس کی مجھے بتائیں ایسی سنسیئرٹی کا کیا فائدہ کہ جس سے کوئی رزلٹ نہیں آ رہا رانا صاحب. صحیح. اور دوسرا جو اس گورنمنٹ کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا، جو سب سے بڑا دشمن ہے، یہ گورنمنٹ خود اپنی دشمن ہے کہ اس نے وہ جو نیریٹو تھا اکاؤنٹیبلٹی کا اس کو بھی ڈسکریڈٹ کر دیا، اس سے نکلا بھی کچھ نہیں. اور جو اپنا کام تھا، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیوں نہیں کچھ کیا، جو تبدیلی کا نعرہ تھا، جو چینج تھا، اس سے بھی وہ ڈائیورٹ ہو گئے. اس نیریٹو کی وجہ سے اپنے نیریٹو کا خود شکار ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے ابھی آپ دیکھیں ابھی بھی ایسے حالات میں بھی جب ملک کو نیشنل یونٹی کی ضرورت ہے، جب ہمیں اپنے جو ہے نا اس کے اندر ایک اتفاق رائے کی ضرورت ہے، کسی کو نیب کا نوٹس جا رہا ہے، کسی کو کیا ہو رہا ہے، سندھ گورنمنٹ اگر کچھ پرفارم کر رہی تو اس کے خلاف جو ہے نا انہوں نے وہ تنقید کرنا شروع کر دی حکومتوں کا آپس میں یہ صوبائی اور وفاق کا کنفلکٹ ہے، وہ کوئی اس کا وہ تضاد ہے، مجھے ایک کنٹرڈکشن بات ہے. بتائیں کہ جو سندھ صوبہ ہے وہ کوئی انڈیا کا پروونس تو نہیں ہے نا. آپ کا اپنے ملک اگر وہ وہاں پہ پرفارم کر رہے ہیں آپ ان کو انکریج کریں، آپ ان کے ساتھ مل کے کام کریں. سارے صوبے ملک میں جو ہے نا وہ اتفاق رائے سے کام کریں، کیونکہ کسی بھی صوبے میں اگر کوئی ان کی اچھی بات ہے وہ پاکستان کی اچھی بات ہے. آفٹر آل ہم یہ بھول جاتے ہیں وہ کوئی پنجاب یا کوئی کے پی یا سندھ کوئی انڈیا میں نہیں ہے بھائی. ایون وفاق بھی کوئی پالیسی بناتا ہے تو پورے ملک کے لیے یہاں پہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ کوئی امریکہ کا صوبہ ہے، کوئی اسرائیل کا صوبہ ہے، یا کوئی بھی یہاں کوئی انڈیا کا. ایسے وہ حکومتیں پروونشل اور فیڈرل آپس میں وہ لگی ہوئی ہیں. مطلب یہ کیا آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جو ریئل جو گورننس جو ایشوز ہیں ان پہ توجہ نہیں ہے، پیٹی پولیٹکس پہ توجہ ہے، اپنی سیاست کر رہے ہیں ایسے حالات میں. منور گفتگو یہیں سے جاری رکھیں گے، ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہوگا. ناظرین پروگرام جاری لیتے ہیں، شارٹ بریک، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے. میرے ساتھ اس وقت مہمان شخصیت موجود ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ان انٹرنیشنل افیئرس اور تجزیہ کار محترم جناب منور ماہر صاحب. منور، بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی اکانومی کے حوالے سے اور اسپیشلی کورونا کی صورتحال میں یہ اکانومی کس طرف جا رہی ہے اور کیا صورتحال ہے، بلکہ پوری دنیا اس کا شکار ہے. لیکن اب میں سیدھا کورونا کے حوالے سے بات کروں گا. کورونا پر چلتے ہیں. پورا پاکستان کورونا سے نبرد آسمان. پاکستان میں صحت یاب افراد کی تعداد میں اضافہ. دنیا میں وائرس کو شکست ہونے والوں کی گنتی 5,50,000 سے بڑھ گئی. اور کورونا اس وقت نہ صرف پاکستان، پوری دنیا کو اپنی زد میں لیے ہوئے ہے. یعنی تمام ممالک اس کا شکار ہیں، اور 209 210 جتنے بھی ممالک مینشن کیے گئے ہیں، تمام جگہوں پہ یہ بیماری ہے، یہ مہلک مرض اور وائرس وہاں پہ موجود ہے، اور اس وائرس کا تدارک بھی کیا جا رہا ہے. پہلے تو میں چاہوں گا کہ اس پہ تبصرہ ہو کہ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ ساری کی ساری صورتحال کو پاکستان سمیت. دیکھیں رانا صاحب، جو اس وقت دنیا کا جو رسپانس رہا ہے نا کرونا کی طرف، وہ تھوڑا سا لیٹ دنیا نے، جو انٹرنیشنل کمیونٹی اس نے لیٹ رسپونڈ کیا ہے کرونا. وہ انڈر اسٹیمیٹ کیا انہوں نے. شروع میں جب یہ ووہان میں آئی نا تو انہوں نے کہا کہ چلیں چائنا میں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے امریکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ تو چائنیز وائرس ہے، ایک دوسرے کو مطلب وہ ٹانٹ کرنے لگے. وہ بعد میں آپ دیکھیں امریکہ میں کل تک وہ میں فگرز پڑھ رہا تھا 30,000 لوگ جو ہے نا وہ انہوں نے اپنی جان سے وہ گئے ہیں اس کی وجہ سے. تو جو یہ زیادہ وبا جو پھیلی ہے نا، یہ ہمارا جو رسپانس تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، وہ میچور رسپانس نہیں تھا. ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے کہ چلیں وہ ان پہ یہ عذاب آیا ہے، وبا آئی ہے تو وہ سفر کر رہے ہیں، ہم ہمارے ہاں تو جب ہمارے اپنے گھر میں وہ آگ لگی تو پھر ہمیں خیال آیا اگر شروع میں انٹرنیشنل کمیونٹی ایک یونائٹ ہو کے، ٹھیک ہے، یونائٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم سے یا WHO کے پلیٹ فارم سے مل کے یہ شروع میں جیسے ووہان میں آیا اگر وہ کرتے تو شاید یہ اتنی وبا پینڈیمک
پوری دنیا میں نہ پھیلتا اور اتنا ہمیں مسئلے مسائل کا ہم شکار نہ ہوتے جتنا آج بالکل یہ دنیا. اور اس کی تو مثال کسی حد تک وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے جو طنز بھی کرتے رہے, باتیں کرتے رہے, چائنا وائرس کہتے رہے, اور ابھی تک, اور اب جو صورتحال ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. دوسرا یہ جو وبا ہے کرونا, یہ نہ کوئی یہ جو پینڈیمک ہے, پینڈیمک مطلب میں عام جو ہمارے دیکھنے والے ہیں آڈینس اس کے لیے پتہ, پینڈیمک اس وبا کو کہتے ہیں, اس بیماری کو جو پوری دنیا میں ہو. ٹھیک ہے, ایپیڈیمک وہ ہوتی ہے جو کسی خاص مخصوص ایریا میں, مثلا جو بیماری صرف پاکستان تک محدود ہے یا صوبہ پنجاب تک محدود ہے یا سندھ تک, وہ ایپیڈیمک ہوگی. جو پوری دنیا میں پھیلے گی وہ پینڈیمک ہوگی. ایک یہ اس کی آسان اس کی جو سلیس وضاحت ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کو یہ عرض کروں کہ یہ نہ دنیا میں پہلی ہے نہ آخری ہوگی. وہ کیوں؟ اچھا, آج کل پوری دنیا جو ہے نا وہ شوق میں ہے, ہماری جنریشن. اس شوق کی دو وجوہات ہیں. میں وہ بتاؤں کہ بیماری تو ہے, بیماری سے زیادہ ہم شوق میں چلیں گے, ڈس بلیف ہے. ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ جو چیزیں نارمل چل رہی تھی, ہماری جو زندگی تھی, اچانک اس میں یہ ڈسرپشن کیوں آ گئی, اچانک یہ کیا ہو گیا, مطلب کہ یار ہم گھروں سے نہیں نکل رہے. اور یہ ایک عجیب سا خوف ہے, جن چیزوں کے ساتھ, موبائل فون کے ساتھ ہم سارا دن چمٹے رہتے تھے, ہمیں اب اس سے بھی ڈر لگتا ہے کہ یہ انفیکٹڈ تو نہیں ہے, مطلب اس کے کور کو ہم روز دھوتے ہیں, چیزوں کو ہم ٹچ نہیں کرتے جن سے اتنا زیادہ ہمیں لگاؤ تھا. یہ کیوں, کیا ہو گیا اچانک؟ اس کی دو وجوہات ہیں. سب سے پہلی جو اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے اگنورنس ہماری. ہم پڑھتے نہیں, ایون پڑھے لکھے جو لوگ ہیں وہ تاریخ ہم نہیں پڑھتے. اگر ہم تاریخ پڑھیں نا تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بھئی یہ جو پیتھوجینس ہوتے ہیں, پیتھوجینس کہتے ہیں جو ایسے جراثیم, ایسے وائرسز جو بیماری پھیلاتے ہیں. ٹھیک ہے, پیتھوجینس. یہ پیتھوجینس اور انسانوں کی یہ جو جنگ ہے نا, یہ شروع سے چلتی آ رہی ہے. اگر آپ تاریخ پڑھیں, اگر آپ ایجپشین ممیز ہیں ان میں بھی جو ہے نا وہ ان کے نشانات ملے ہیں. نہیں, پیتھوجینس کچھ اسپیسیفائڈ ہیں, یہ جو بھی بیماری پھیلا رہے, جیسے یہ اس وقت جو ہے جس کا کرونا, وہ بھی پیتھوجینس میں آتا ہے. جو بھی سارے پیتھوجین کہتے ہی اس کو ہیں. دیکھیں مائکروبس ہوتے ہیں, ایک اچھے بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ڈیفینڈ کرتے ہیں ہماری صحت کو, ہماری امیونٹی. ٹھیک ہے, دوسرے ہوتے ہیں جو بیماریاں پھیلاتے ہیں, ان کو پیتھوجینس کہتے ہیں اسپیشلی. ٹھیک ہے. اچھا, آج یہ جو آثار قدیمہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو ایجپشین ممیز ہیں ان پہ بھی اسمال پاکسز جو ہے نا, ہمیں ان کے شواہد ملے ہیں. اسمال پاکس بھی ایک وبا تھی, عالمی وبا تھی کسی دور میں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آج کا مسئلہ نہیں, یہ تو ہزاروں سال پہلے بھی یہ چیزیں ہوتی تھیں. ٹھیک ہے, لیکن اس زمانے میں اتنی زیادہ کنیکٹیوٹی نہیں تھی, اتنی زیادہ دنیا گلوبلائز نہیں تھی, اتنا زیادہ ٹریڈ لوگوں کا اور وہ جو گڈس اینڈ پیپل کا وہ اتنا زیادہ ایکسچینج نہیں ہوتا تھا. تو وہ جو بیماری ہوتی تھی وہ مخصوص ایریا تک رہتی تھی اور اس کے بعد وہ چیز ختم ہو جاتی. لیکن آج کل دنیا گلوبلائز ہو گئی ہے, جو انٹرنیشنل ٹریول ہے اور وہ جو آپس میں ہمارا جو ایکسچینج ہے گڈس اینڈ مٹیریل کا, وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. اور کسی حد تک کسی وجہ سے ایپیڈیمک جو ہے وہ پینڈیمک, بالکل, تو انہی روٹس کے ذریعے, انہی چیزوں کے ذریعے وہ جو بیماری ہے, وہ جو وائرس ہے یا وہ جو بیکٹیریا ہے, وہ جو پینڈیمک ہے, وہ بھی ٹریول کرتا ہے. اچھا, اب ہم شوق میں کیوں ہیں؟ میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہماری یہ جو نسل ہے جو ہم آج زندہ ہیں, وہ زیادہ تر ہماری جو نسل ہے, وہ جو لوگ ہیں وہ ہم سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پیدا ہوئے ہیں. اچھا, سیکنڈ ورلڈ وار سے تک دنیا میں بڑی بڑی جنگیں لگتی تھیں, یہ اس طرح کی بیماریاں, اسمال پاکس, یہ جو بڑی بڑی بیماریاں بہت زیادہ ہوتی تھیں. تو لوگوں کو کچھ پتا تھا کہ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں, لوگ مینٹلی تیار ہوتے تھے, لوگوں کو مینٹلی ان چیزوں کو. لیکن ابھی ہم اس چیز کو کیوں ڈائجسٹ نہیں کر رہے کہ ہم اس کے بعد پیدا ہوئے. ہم زیادہ تر ہم نے دور دیکھا ہے پیس, پراسپیرٹی, امن امان, مطلب جنگیں تو ہیں لیکن وہ اس لیول کی نہیں ہے جو اس زمانے میں. اچھا, سائنس نے زیادہ ترقی کر لی, ہماری زندگی میں کچھ زیادہ آسانیاں ہو گئیں, کمفرٹیبل ہو گئیں. ہم نے سوچا کہ یہ چیزیں کوئی ایسے ہی چلتی رہتی ہیں, لیکن ہم یہ چیز بھول گئے کہ جو انسانی تہذیب ہے نا, ہیومن سویلائزیشن, بہت زیادہ فریجائل ہے. ٹھیک ہے, بہت زیادہ وہ نازک ہوتی ہے, اس میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہمیشہ وہ چینج یا تبدیلی ہمیشہ وہ تباہی کے کنارے پہ بھی رہتی ہے. ایک چھوٹا سا جراثیم, ایک وائرس جو نیکڈ آئی سے نظر بھی نہیں آتا, جو مائکروسکوپ ہے, اس نے اتنی بڑی سویلائزیشن, جو ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے, اشرف المخلوقات, تو یہ تو وہ تو بیسٹ آف بینگس. ٹھیک ہے, اس نے ہمیں جو ہے نا وہ بند کر کے رکھ دیا ہے گھروں تک. ٹھیک ہے, انسانوں کو جس طرح ہم وہ جانوروں کو چڑیا گھر میں بند کرتے تھے, اب ہم خود بند ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بلکہ جانور باہر ہیں, جانور باہر ہیں. تو یہ مسئلہ یہ تھا کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں, اگنورنس تھی ماضی میں. آپ دیکھیں جو ریکارڈڈ ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو پہلی جو ہمیں ایک مثال ملتی ہے 160 سے 180 AD میں اینٹونائن پلیگ آئی. ٹھیک ہے, یورپ میں اور مسلم ورلڈ میں. ٹھیک ہے, اس نے 5 ملین لوگوں کو مار دیا. اس کے بعد 14ویں صدی میں گریٹ پلیگ آئی, جسے بلیک ڈیتھ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, طاعون جسے کہتے ہیں, اس میں جو ہے نا ملینس آف لوگ اس میں مارے گئے. اس کے بعد جو ریسنٹلی اسپینش انفلوئنزا 1918 میں آئی. فرسٹ ورلڈ وار سے اتنے لوگ نہیں مرے جتنے اس انفلوئنزا سے مر گئے. ٹھیک ہے, کتنے لوگ مرے؟ 50 ملین لوگ مرے. اس کے بعد سارس, اس کے بعد آپ سوائن فلو, اس کے بعد ایبولا, اس کے بعد مرس, یہ کرونا.
تو یہ آپ کو جو تاریخ یہ بتا دی کہ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے، لیکن میں نے بتایا کہ یعنی کیونکہ اس نسل کو اس کا سامنا اب ہے، اس اب لیے ہے، یہ قوم زیادہ ہم خوف اتنے زدہ ہے زیادہ اور ایڈکٹ ہو گئے تھے اس اپنی ماڈرن لائف سے، اس اپنی چیزوں سے ہم ان کو گرانٹڈ لینے لگے تھے، اور ہم نے سمجھا ہم نے تو کوئی پتہ کر لی ہر چیز اور ایسا کچھ جو نہیں ہوگا. فطرت ہے ہم نے تو اس کو تسخیر کر لیا ہے، بیماریاں ختم کر لی ہیں، سائنس نے یہ ترقی کر لی ہے، وہ ترقی. اب یہ ہمیں پتہ چلا کہ یار ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ جو نیچر ہے نا، نیچر جو ہے نا، ہم نیچر پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. ہم نیچر میں جو ہے نا وی آر جسٹ لائک ون آف دا ملینس آف اسپیشیز جو اس دنیا میں، ہم بھی اس میں سے ایک ہیں. ٹھیک ہے، ہماری کوئی اتنی بڑی وہ حیثیت نہیں ہے، اور ایک مائکرو اسکوپک وائرس ہمیں ہلا کے رکھ دیتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح. اور ہمیں وہ ختم کر سکتا ہے. تو یہ ابھی ہمیں وہ پتہ نہیں، ابھی ہم نے ریئلائز نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ دنیا میں شوق بہت زیادہ ہے. ادروائز اس سے میں نے کہا نا، یہ اگر آپ ڈیتھ تول دیکھیں تو یہ بیماری نے کچھ بھی لوگ نہیں مارے، جتنے 50 ملین کتنے بنتے، 50 ملین. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کا شوق بہت زیادہ ہے. ایک تو سوشل میڈیا کی وجہ سے پینک بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہم اس کے لیے اچھا. دوسری جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ دنیا تیار نہیں تھی اس کے لیے. ٹھیک ہے، ہم جو گلوبل کمیونٹی ہے، ہم زیادہ تیار تھے جنگوں کے لیے، جنگوں کے حوالے سے، ہتھیار بنانے پہ، اور ہم اس طرح کی جو پبلک ہیلتھ کے جو ایشوز ہیں، جو ہیومن سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، ان کے لیے ہم تیار نہیں تھے. میں آپ کو ایک مثال دوں، کمپیریزن بتاؤں کہ اس وقت جو گلوبل ہیلتھ WHO کے میں آپ کو فگرز دے رہا ہوں، تقریباً 7,000 بلین US ڈالرز جو ہے نا گلوبل ہیلتھ بجٹ ہے ہمارا، پورے ملکوں کا اگر آپ وہ کریں. اور وہ 7,000 بلین جو ہے وہ کتنے لوگوں کو کیٹر کرتا ہے، یا کتنے لوگوں کے لیے ہے؟ 7 بلین آبادی ہے ہماری. 7 بلین آبادی کے لیے کتنا؟ 7,000 بلین ڈالر. جبکہ 2.5 کروڑ جو آرم پرسنلس ہیں، جو آرم فورسز میں لوگ کام کرتے ہیں، ان کے لیے کتنا بجٹ ہے؟ تقریباً 2,000 بلین. ٹھیک ہے، اچھا یہ صرف ان پہ بجٹ ہے. اس کے علاوہ جو ہتھیاروں پہ ہم یعنی وہ 2.5 کروڑ کے لیے ہے 2,000، اور یہ جو 7,000 وہ 7 بلین ہے ان کے لیے 7,000. یہ 7 بلین کے لیے 7,000، تو 2.5 کروڑ کے لیے کتنا؟ 2,000. تو 7,000 تو کچھ بھی نہیں ہے نا، مطلب اس نتھنگ پبلک ہیلتھ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اس طرح کی وبا، پبلک ہیلتھ کے جو ایشوز ہیں، جو آج کل جو آئیں گے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، اور زیادہ اس طرح وائرسز آئیں گے، اس کے لیے ہم بیسیکلی دنیا تیار نہیں تھی. ہم تیار تھے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے. آج آپ دیکھیں کہ دنیا میں ابھی ہمیں کس چیز کی زیادہ ضرورت فیل ہو رہی ہے؟ ہمیں زیادہ ضرورت فیل ہو رہی ہے ماسک کی. ٹھیک ہے، گنز کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. آج ایمبولینسز چاہیے، آرمرڈ وہیکلس نہیں چاہیے ہمیں. آج ہاسپٹلس کی زیادہ ضرورت ہے، بیرکس کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، وینٹیلیٹرز کی فوجی ضرورت ہے، شامیوں کی ضرورت نہیں ہے. آج ہمیں اس کی نیوکلیئر ویپنس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آج وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، آج ہمارے پاس نیوکلیئر ڈاکٹرائنس اور ملٹری اسٹریٹجیز تو بڑی بڑی ہیں ملکوں کے پاس، لیکن ہمارے پاس لاک ڈاؤن کی کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی دنیا کے پاس. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو سارا فوکس تھا، ہمارے اداروں کا، سیاست کا، ریاست کا، ہماری سیکیورٹی، مطلب سارا جو فوکس تھا انسان کا، وہ غلط فوکس تھا، وہ ڈائریکشن لیس تھا. اصلی جو چیلنجز ہیں وہ یہ اس طرح کی جو بیماریاں ہیں. دیکھیں آپ اگر آپس میں آپ کی انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہو تو ہم نیگوشیٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ وائرس کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کر سکتے. نہ وائرس کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں، نہ ایون ریاستوں کے ساتھ. تو جو انسانوں اور جو مائکروبس یا پیتھوجنس کے درمیان جو بارڈرز ہیں نا، ہمیں ان کو زیادہ پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ وہاں سے یہاں پہ ٹرانسفر نہ ہو اور ہمیں نقصان نہ پہنچے. اور یہ جو ایشو یہ ٹرانس نیشنل ہے. ٹرانس نیشنل جو ایشوز ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کو ٹرانس نیشنل رسپانس کی ضرورت ہوتی ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کو مل کے رسپانس، یہ نہیں کہ امریکہ اپنی طرف سے کر رہا ہے، چائنا ایک دوسرے پہ الزام بازی ہو رہی ہے. اس وقت تو صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ ہر ملک میں تمام حکومتوں کو اپنے ہی بارے میں سوچنا پڑ رہا ہے. سوچنا تو ہمیں مل کے اس کے لیے انٹرنیشنل، آپ دیکھیں UN مجھے غائب نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب WHO امریکہ کہہ رہا ہے اس کی فنڈنگ. یہ تو ایسا وقت ہے جب آپ زیادہ کوآپریشن کریں، کولابوریشن کریں، کیونکہ آج کل یہ نہیں ہے کہ اگر بیماری یہاں پہ آ گئی تو آپ جو ہے نا ان پہ ہنسیں بیٹھ کے. نہیں، یہ ٹریول کرے گی گلوبلائزیشن کی وجہ سے. ٹھیک ہے، پینک ٹریول کرے گا. آپ کی جو گلوبل اکانومی ہے وہ بہت زیادہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ کا آئی فون ہے، اس کے جو پارٹس ہیں وہ 25 ملکوں میں بنتے ہیں. مثلا ایک بھی ملک میں اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو آپ کا جو پورا وہ پروڈکٹ ہے وہ رک جائے گی، آپ کی سپلائی چین رک جائے گی. اب اس کے سولوشنز کیا ہیں؟ دیکھیں، یہ میں نے کہا کہ نہ یہ پہلی ہے نہ یہ آخری ہے. بالکل. اب جو پوسٹ کرونا ورلڈ ہوگا اس میں ہمیں اس کے سولوشن ہمیں وہ دیکھنے ہیں. اب یہ سولوشن جو ہے نا وہ آپشنس نہیں ہیں. یہ اب ہر حال میں جو ہے نا یہ مینڈیٹری ہیں، یہ کمپلسری انسان نے کرنا ہے اگر ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو وہ کیا سولوشن ہے؟ ہمیں پاپولیشن پہ کنٹرول کرنا پڑے گا، کیونکہ پاپولیشن ڈینسٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ بیماریاں، وائرسز زیادہ جو ہے نا وہ آگے بڑھتے ہیں، انفیکشس ہو جاتے ہیں. دوسرا ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں فطرت جو ہے نا، نیچر، اس کے ساتھ ہمیں پیس کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ہم فطرت سے اپنے آپ کو ہم آہنگ ہونا پڑے گا، ہم فطرت سے اپنے آپ کو بالا تر نہیں سمجھیں. ہم اس کا ایک چھوٹا سا ہم اس کا ٹائنی کمپوننٹ ہے.
ٹھیک ہے. ہم جو یہ روتھلیس ایکسپلائٹیشن کر رہے ہیں نیچر کی، نیچرل ریسورسز کی، اس کو ہمیں بند کرنا پڑے گا تاکہ یہ جو زمین ہے، یہ جو دنیا ہے، مطلب اس کی جو نیچر ہے وہ سانس لے سکے. دیکھیں یہ نیچر ہم سے پہلے بھی تھی، ہمارے بعد بھی رہے گی، لیکن ہم اس کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے. ہم اس کی وجہ سے کلائمیٹ چینج آ رہا ہے، اور وہ جیسے جیسے ٹیمپریچر بڑھے گا جو وائرسز ہیں وہ اور زیادہ اس طرح کی جو پینڈیمکس آئیں گی. تیسرا کام ہمیں کیا کرنا چاہیے، جو انٹرنیشنل کوآپریشن ہے، گلوبل گورننس، اس کو ہمیں امپروو کرنا چاہیے. دنیا کو اس وقت زیادہ تعاون کی ضرورت ہے آپس میں، کیونکہ ہمیں کامن اینیمی کا سامنا ہے، اور وہ ایسا اینیمی ہے، میں نے بتایا اس کے ساتھ آپ نیگوشیٹ نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ آپ ٹیبل ٹاک نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو چھپا ہوا تو آپ جنگوں کے لیے تیاری نہ کریں. آپ اس طرح کے جو تھریٹس ہیں نا، نان ٹریڈیشنل تھریٹس، نان ملٹری تھریٹس، آپ ان کے لیے تیاری کریں. چوتھی جو چیز ہے وہ ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں ہیومن سیکیورٹی کو فوکس کرنا چاہیے. ہمیں یہ اسٹیٹ سیکیورٹی ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں رانا صاحب، انسان ہیں، ہماری صحت ہے تو پاور بھی ہوگی، اکانومی بھی چلے گی، ہر چیز چلے گی نا. اگر ہم ہی بیمار ہوں گے، ہماری صحت ہی نہیں ہوگی، تو آپ کی یہ پاور ہے، آپ کی ریاست، آپ کی سیاست، وہ کون کرے گا، اس کو کون چلائے گا. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ ایئر کرافٹ کیریئرز، بم، میزائل، گولے، کیا اب ہمیں بچا رہے ہیں کرونا سے؟ نہیں بچا رہے. کون سی چیز بچا رہی ہے؟ ہمیں ڈاکٹر بچا رہے ہیں، ہمیں ماسک بچا رہے ہیں، ہمیں وینٹیلیٹرز بچا رہے ہیں، ہمیں ہاسپٹلس اگر تھوڑا بہت ہمیں بچا رہے ہیں تو ہمیں تو ہیومن سیکیورٹی پہ زیادہ جو ہے نا وہ فوکس کرنا چاہیے. پبلک ہیلتھ پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اس طرح کی چیزوں پہ ہمیں زیادہ سوچنا چاہیے. گلوبل گورننس، پاپولیشن کنٹرول اور نیچر کے ساتھ پیس. صحیح. میں اسی حوالے سے پھر ہم اقدامات کی بات بھی کر لیتے ہیں، اور بلکہ پہلے میں اس حصے پہ بات کر لوں کہ اب جب پینڈیمک ہے، پوری دنیا اس کا سامنا کر رہی ہے، پوری دنیا کو ناگہانی آفت کا سامنا ہے، لیکن پاکستان میں اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. صحت یابی کی طرف لوگ بہت تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں. اس میں آپ کو کیا لگتا ہے، جیوگرافیکلی کوئی معاملہ نظر آتا ہے، یا کوئی بورن اینڈ براٹ اپ نظر آتا ہے، یا کوئی ڈائٹ وائٹ، کوئی ایسی صورتحال؟ آخر کون سی چیز ایسی نظر آ رہی ہے کہ وہ ریشو نہیں ہے جس طرح باقی ممالک میں، اور وہ ترقی یافتہ ملک ہیں، اور ہمیں تو بہت زیادہ سامنا کرنا پڑے گا اگر کوئی ایسی صورتحال آ گئی کہ ہم ترقی پذیر ملک ہیں. تو کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان میں یہ؟ دیکھیں اس میں ایک تو چیز یہ ہے کہ ہم حتمی طور پہ ابھی اس وقت، کیونکہ ایک تو ابھی تک یہ نہیں پتہ، سائنٹسٹ اس چیز کو فگر آؤٹ نہیں کر پائے کہ کرونا کہاں سے آیا ہے. کیا بلیوں سے آیا ہے، کیا سور سے آیا ہے، کیا یہ جو بیٹس ہوتے ہیں وہاں سے آیا ہے، کیا جانوروں سے ٹرانسفر، کیسے؟ ابھی تک یہ ریسرچ اس پہ ہو رہی ہے. دوسری چیز ابھی تک یہ بھی کنفرم نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز جو ہے نا، مطلب ابھی تک یہ چیز چل رہی ہے. ٹھیک ہے. کہ یہ جو ایڈوانس کنٹریز ہیں وہاں پہ زیادہ یہ کیوں اس نے پھیل رہا ہے اور اثر کر پھیل رہا ہے اور لوگوں کو زیادہ متاثر کیا، اور یہ جو لیس ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، مطلب جو وہاں پہ کم کیوں؟ ابھی اس پہ جب ریسرچ آئے گی تو تبھی ہم کوئی حتمی، اور ابھی تک کوئی دورانیہ بھی آئیڈیا یا ویکسین کے حوالے سے ہے. ابھی فی الحال ایک یہ ازمپشن ہے کہ جو ان لوگوں کے پاس وہ جو ہے نا وہ امیونٹی ان کا اتنا مضبوط نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ زیادہ ہائیجین کی وجہ سے نا، زیادہ ہائیجینک کنڈیشنز کی وجہ سے آپ کا امیونٹی ویک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک سائنٹیفکلی پروون، میڈیکلی پروون چیز ہے کہ آپ زیادہ جو صفائی ہے نا، ٹو مچ کلینلینس، وہ بھی اچھی نہیں ہے صحت کے لیے، کیونکہ آپ کے جو اندر جو امیونٹی سسٹم ہے اس کو چیلنج ملے گا تو وہ مضبوط ہوگا نا. وہ وہاں پہ اتنا زیادہ ان کا وہ جو لیونگ اسٹینڈرڈ وہ ہائیجینک تھا کہ اب دیکھیں ہم تو بخار، بیماری، نزلہ، زکام، ہم تو کوئی دوائی نہیں لیتے، نارمل سمجھتے ہیں. جو ہم پانی یہاں پہ پیتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں فلٹر کا پانی پی رہے ہیں، تو وہ جو ہے نا ان کے حساب سے وہ بہت گندا پانی ہم پیتے ہیں. نارمل پانی جو بظاہر ہمیں صاف نظر آتا ہے، لیکن اگر آپ اس کا ٹیسٹ کروائیں تو یہ بہت زیادہ ان ہائیجینک پانی. اگر یہ پانی گورا پی لے تو وہ تو ایڈوانس کنٹری وہ تو بیمار ہو جائیں. لیکن ہم اور بہت سارے ایسے جو پاکستان سے جانے والے باہر رہتے ہیں، اسٹے کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں، تو وہ بھی یہ منرل واٹر پہ چلے جاتے ہیں. اچھا، جس طرح سارس تھا نا، وہ سارس زیادہ پھیلا کہاں پہ؟ کینیڈا اور چائنا میں. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ جو ایئر کنڈیشن ماحول تھا، وہاں پہ جو بند جو ہے نا وہ جو ماحول تھا، وہاں پہ وہ زیادہ وہ تھرائیو کر رہا تھا بنسبت ویتنام کے، جہاں پہ وہ جو ہے نا وہ زیادہ کھلے ڈولا ماحول تھا، ویل وینٹیلیٹڈ ماحول تھا. کہہ لیں یا تو اس طرح کے جو کچھ بیماریاں ہیں وہ زیادہ جو ہے نا، اس طرح کے جو ماحول ہے اس کی وجہ سے بھی اثر انداز، اس کی وجہ سے زیادہ وہ جو ہے نا وہ اسپریڈ ہوتے ہیں. صحیح. بجائے جب آپ کی صحیح. ملک میں اقدامات کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کراچی میں امبات کورونا کی قیاس آرائیاں کرنا قبل از وقت. وجہ جاننے کے لیے لیبارٹری ٹیسٹ ضروری. معاون خصوصی صحت نے جلد ہی ٹیسٹ صلاحیت بڑھانے کی نوید بھی سنا دی. اور اسی طرح سندھ میں 3 گھنٹے کا سخت لاک ڈاؤن. کراچی میں یہ کل کے اجتماعات کے حوالے سے بھی تھا، بلکہ میں اس پہ بھی چاہوں گا کہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں نماز جمعہ کے حوالے سے محدود اجتماعات ہوئے، اس پہ قدغن بھی سمجھا گیا، لیکن صورتحال جو ہے اس کا آپ کو سامنا ہے اور معاملات دیکھنے ہیں، اور ملک کی جو صورتحال ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ آپ اس پہ کتنا قابو پا سکتے ہیں یا نہیں. تو کیسے دیکھ رہے ہیں سندھ میں، پاکستان میں، وفاق کی جانب سے، باقی صوبوں میں یہ ساری کی ساری صورتحال کے لیے اقدامات؟ دیکھیں
बड़े अच्छे इकदामात हो रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा आपस में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। इनको सबसे पहले तो जो ब्लेम गेम है ना, इल्ज़ामबाजी, मतलब एक दूसरे पे, फेडरल गवर्नमेंट उस पे, ये बंद करनी चाहिए। ठीक है, लोग कहीं भी अगर मर रहे हैं तो पाकिस्तान का नुकसान है, वो इंसानियत का नुकसान है। मैं उससे, अपनी सियासत होती रहती है राना साहब, ठीक है, बिल्कुल, लेकिन और ये तो इंसानियत हाँ, का मामला ये है ना। इंसानियत का मामला है कि ये लोग बचेंगे तो हम इन पे सियासत भी करेंगे, हमें ये पहले सोचना चाहिए, ठीक है। अब लेकिन बदकिस्मती से जो है ना, ऐसे हालात में, मैंने कहा ना कि मतलब कुछ लोग ऐसे हालात में हीरो बन के सामने आते हैं, कुछ जो है ना हीरो में से ज़ीरो हो जाते हैं। तो हमें ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम हीरो में से ज़ीरो हो जाएं, क्योंकि सही। लोग देख रहे हैं। ऐसे हालात में हमें कौमी यकजहती की ज़रूरत है, हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है। मुझे आप बात बताएं कि कोई एपीसी होनी, ऑल पार्टी कोई कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी, मतलब आपने देखा वो थोड़ी बहुत जो हुई तो उसमें क्या हुआ, बदमज़गी हो गई। तो इससे ये है कि हम अपने जो पेटी पॉलिटिक्स है, पेटी हमारे इश्यूज़ हैं, जो हमारी छोटी जहनियत है, जो ईगोज़ हैं, हम उनसे बालातर नहीं हो पा रहे। अगर ऐसे हालात में भी हम नहीं हो पा रहे तो हम नॉर्मल हालात में फिर तो आप हमसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वक्त नहीं, तो आपको क्या लगता है, यानी रोल मॉडल तो बनना होगा सियासतदानों को। सियासतदान वो चाहे अपोजिशन में है चाहे हुकूमत में है, लेकिन जिम्मेदारी ज़्यादा हुकूमत की बनती है। तो कॉम्बिनेशन या ये यूनिटी क्यों नहीं आ पा रही, इतने वो जो है कंट्रडिक्शन क्यों है, आखिर तजादात क्यों हैं, क्यों ऐसी बातें की जाती हैं। यानी हुकूमत की जानिब से हुकूमती अरकान अगर ऐसा करते हैं तो वफाक या मरकज़ को तो देखना होगा बाकी मामला। और इसके साथ साथ यानी आपको तो अभी बड़े चैलेंजेस का सामना है, वो यानी शिद्दत या संगीनी नहीं है जो तरक्की याफ्ता ममालिक को सामना है, जिसका आप तरक्की पजीर मुल्क हैं। तो आखिर किस तरफ ये हालात जाते हुए देख रहे हैं आप कि अल्लाह ना करे अगर हमें संगीनी की तरफ, मजीद शिद्दत की तरफ जाना पड़ गया तो मुल्क कैसे सर्वाइव कर पाएगा? देखें, अगर ये लॉकडाउन कंटिन्यू रहा, अगर ये वबा जो है ना इसमें और ज़्यादा, ये इसमें कर्व इसका फ्लैटन नहीं हुआ और ज़्यादा ये हालात ख़राब हो गए, तो मैंने आपको अर्ज़ किया कि हमारे जैसी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, ये सिर्फ हमारे साथ मसला नहीं है, मतलब सारे जो हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हम आबादी को बैठ के खिलाएं। उससे ये होगा, फिर स्टारवेशन होगी, फूड राइट्स होंगे, एक किस्म की अनारकी होगी, ठीक है। उसको जो हमारे सियासतदान हैं उनको फोर्स ही करना चाहिए, उसके लिए कोई प्लानिंग करनी चाहिए कि इस तरह के हालात अगर होंगे तो हम उनसे कैसे डील करेंगे। कोई यूनिफाइड, कोई कोऑर्डिनेटेड, कोई इस तरह की पॉलिसी हमें नेशनल लेवल पे नज़र नहीं आ रही, ठीक है। एक डिसयूनिटी नज़र आ रही है, एक इनकोहेरेंस नज़र आ रही है। फेडरल गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम कर रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो है ना अपना उनकी डायरेक्शन है। इनको चाहिए कि सिनर्जाइज करें, आपस में जो है ना कोऑर्डिनेट करें और एक नेशनल लेवल की एक पॉलिसी लाएं। और सिर्फ पॉलिसी ना लाएं, पॉलिसी लाने में तो हम बड़े एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन उसको इंप्लीमेंट किया जाए। और इज्तिमात को कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल, ये इज्तिमात के हवाले से बहुत सारा कहा जा रहा है। उलमा इकराम ने वाज़े तौर पे ये फतवे भी जारी कर दिए और वाज़े कहा कि ये चीज़ जो अगर ख़तरनाक हो रही है और जो हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं, तो क्यों नहीं कौम इसकी तरफ जा रही? देखें, मसला ये है कि हम जो मज़हब है ना, हम मज़हब को खुद पढ़ते नहीं हैं, सुनी सुनाई बातों पे हम यकीन करते हैं, ठीक है। देखें, आप कुरान को अगर आप पढ़ें, ठीक है, तो वो क्या कहता है, वो इलाज बताता है आपको बीमारियों के, कलौंजी, शहद, आपकी ये सारी खजूर, ठीक है। आपको ये नहीं कहता कि बीमारी हो जाए आप चुप करके बैठें, ठीक है। यानी कि एहतियात, परहेज़ आपने करनी है। हमारे जो होली प्रॉफिट हैं उसने खुद, जब वो कोई बीमारी होती थी, इलनेस होती थी, तो परहेज़ करते थे, ठीक है। आपने मेडिकेशन करनी होती है, ठीक है। ये आपको खुद जो है ना, वो जो आपकी किताब है, हमारी मुक़द्दस किताब है, वो खुद कहती है कि भाई आप इलाज करें, आप परहेज़ करें, ठीक है। लेकिन हम इन चीज़ों को नहीं समझते, ठीक है। हमें एक चीज़ ये समझना चाहिए कि इंसान है तो हर चीज़ है, ठीक है। जो मज़हब है वो किसके लिए है? वो हमारे लिए ना, वो फरिश्तों के लिए तो नहीं है। जो कुरान है, जो बाइबल है, जो तौरात, जो भी इल्हामी किताबें हैं, जो गीता, मतलब जो भी मज़ाहिब हैं, जो उनकी किताबें हैं, वो किसके लिए हैं? वो इंसानों के लिए हैं, ठीक है। वो उनके नबियों के लिए, उनके। मुनव्वर, आखिरी मुझे जुमला चाहिए पैगाम के तौर पे, अपने देखने और सुनने वालों को क्या पैगाम देंगे ऐसी सूरत हाल में? देखें, मैं ये पैगाम दूंगा कि ये जो वायरस है, ये बीमारी है, इसको सीरियस लें, ठीक है, और एहतियात करें। एहतियात के अलावा इसका कोई भी जो है ना वो हल सल्यूशन नहीं है। और दूसरे जो अफराद हमारे इर्द गिर्द जो हैं, जो गरीब हैं, जो नादार हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी इस वक्त में, इस ऐसे हालात में हमें हेल्प करनी और अगर एहतियात नहीं करते तो क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा कौम को, यानी अच्छा खासा नुकसान। बिल्कुल कलेक्टिव मसला, अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो आगे चल के मुझे भी सफ़र करना पड़ेगा। मुनव्वर वक्त की किल्लत के बाद मुझे इजाज़त लेना होगी। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।